बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब भी स्टूडियोज़ में मेरे हमराही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के मुतालिक बात करेंगे, सियासत की भी बात होगी, भारत के दिल्ली में होने वाले इंतखाबात की भी बात होगी, कराची की सूरत हाल पर भी बात होगी। कराची की सूरत हाल पर तो चीफ जस्टिस वाज़े तौर पर यह कह चुके कि जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको गिरा दिया जाए। मगर आपको याद होगा कि एडवोकेट जनरल सिंध हैं, उन्होंने अदालत में इस बात का एतराफ़ किया था कि सिंध हुकूमत पर अगर इन्हिसार किया जाएगा तो सिर्फ वाइट वॉश ही नजर आएगा। अब सवाल यह है कि फॉलोअप भी आप तक पहुंचाना है, मगर हर काम में अगर अदलिया ही अपना काम सामने रखेगी, क्योंकि अदालत कह चुकी है ना हुकूमत काम कर रही है, विफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत काम कर रही है, तो फिर ये काम आखिर कौन करेगा? इसका फॉलोअप आपको देंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की भी बात होगी, जिसको एक के बाद एक चैलेंज दरपेश है। महंगाई का जिन है जो कि इस वक्त किसी के काबू में नहीं आ रहा, मगर खान साहब ये ठान चुके हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या क्या करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि पहले तो शब्बर ज़ैदी साहब जो रुखसत पर गए हैं कि शायद हुकूमत के साथ उनके इख्तलाफात थे कई मामलात के ऊपर, अब हफीज़ शेख साहब से भी मुताल्लिक कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे इक्तिसादी मामलात हैं जिन पर वो इमरान खान साहब से नाला हैं। अब इस वजारत के लिए पहले जो असद उमर अनफिट थे, अब उनको दोबारा से इस वजारत में किस तरह से फिट करने की कोशिश की जाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसके साथ साथ एक बेहतरीन कम अमल जो किया जाने वाला है कि रियासत से जो भी टकराएगा उसको किस तरह से नुकेल डाली जाएगी, इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ भारत में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम जो थी पॉलिसी, ये बहुत महंगी पड़ गई। एक मरतबा फिर से मोदी के हाथ से दिल्ली निकल चुका है। आम अवाम रोजमर्रा के मसाइल से कैसे निमट सकती है, उनको कैसे खत्म हो सकता है, आम आदमी पार्टी ने इसी मामले को उठाया और दिल्ली का तख्त अब उन्हीं के हिस्से में एक मरतबा फिर से आया। इसके साथ साथ झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जिस तालीम याफ्ता और खूबसूरत शख्सियत अफजल गुरु से जीने का हक भारत ने छीना था, आज उनकी 7वीं बरसी मनाई जा रही है। जद्दोजहद कश्मीर में उनका कितना अहम रोल रहा, इससे मुतालिक आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, बहुत सारे मामलात हैं, मैंने बात करनी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग भी जानना चाह रहे हैं। मौलाना साहब मुतहरक हो गए हैं, वो क्या करेंगे ये भी लोग पूछते हैं। मगर सबसे पहले फांसी की करारदाद मंजूर हुई, अमल होगा कि नहीं? घंटा है उसमें, जितनी चाहे बातें कर। मैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछूंगी इसी एक घंटे में, टाइम इतना ही है। मौलाना साहब जो है ना जी, वो अपनी मौजूदगी चाहते हैं, वो आउट हो गए ना पॉलिटिक्स से। उनकी बड़ी अहमियत थी, बाकायदे इसमें इख्तलाफ रहे, उन्होंने सूबाई हुकूमत में रहे, इस दफ़ा बड़ी उन्हें उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। अब वो फिर तौहीन भी हो रही है, और आपको पता है कि सोशल मीडिया वाले मजाक में बड़ा उड़ाते हैं पीटे। सोशल मीडिया को उन्होंने एक बड़ी कोशिश की थी और उनका ये ख्याल था, फंड्स भी उन्हें मिल गए थे, शाबाश भी मिल गई थी, और कई अभी खिलाड़ियों के नाम आएंगे, आपको हैरत होगी कि जिन्होंने उनकी मदद की, बज़ाहिर अभी तक उनका जिक्र नहीं हुआ। वैसे खिलाड़ी हमेशा खान साहब से मंसूब होते हैं। तो नहीं, खान साहब से नहीं, कई ऐसे लोग थे, मेरी मुराद ये है कि जिन्होंने उनकी मदद की। अब उन्होंने जमीयत अहले हदीस और BNP और फलां मिल पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 0 + 0 + 0 पर, चलो एक भी हो, 1 + 1 = 1 = 1, हाँ जी, 1 = 1 11 नहीं होते, 1 = 1 2 ही होते। तो इनसे कुछ नहीं होगा। अब वो कोशिश कर रहे हैं, वो जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेंगी उस वक्त नहीं। वो कायरा साहब ने कहा है, इशारा दिया कि जून में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस होगा, ईवान के अंदर से तब्दीली आएगी। लेकिन जब जमात इस्लामी के अमीर ने इसकी सख्ती से मुखालफत की, इससे महल्लाती साजिशें पैदा होंगी। बेहतर है कि नए इलेक्शन करा दिए जाए। मेरा भी यही ख्याल है कि इत्तफाक राय से, यानी मुज़ाकरात से एक फेयर फ्री इलेक्शन कमीशन इत्तफाक सुमदा है। मौलवी साहब कुछ नहीं कर सकेंगे, नून लीग भी चाह रही है कि हाउस तब्दीली ना हो। लीडर बनने के लिए क्या क्या लोग पापड़ बेलते हैं। एक दफ़ा मैंने हिसाब लगाया कि मुस्तफा खर साहब एक दफ़ा तो 2.25 साल भुट्टो साहब की हुकूमत में रहे और कुछ दिन बेनज़ीर की हुकूमत में रहे वज़ीर, और उनकी पॉलिटिकल लाइफ कितनी है, 64 से शुरू होती है, आप हिसाब लगा लें। यानी 60 साल सियासत में रहे तो 4-5 साल इक़्तिदार में रहे, तो बाकी खज्जल खराबी, हाँ जी, 60 साल सियासत में रहे और 4-5 साल इक़्तिदार नसीब हुआ। बाकी ये एक नशा है, इसमें लोग मुब्तला, इसका कोई इलाज नहीं। हम रोज़ सियासत पे गुफ्तगू करते हैं बराह रास्त, मेरा ख्याल आज कुछ कम करें। आज हमने कहा चलिए थोड़ा सा कुछ और मौज़ूआत पे बात करें। फांसी के मुताल्लिक बताएं हारून साहब, फांसी की करारदाद तो मंजूर हो गई है कसरत राय से। देखिए, मेरी पहली राय ये थी, कुछ कहते नहीं होनी। जब मैंने पहले ये खबर आई तो मेरी राय ये थी कि शरीयत में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं
لیکن میں نے اس پہ میں لگا رہا, میں نے غور کیا, اور جب قرآن مجید میں کوئی چیز لکھی ہو یا اللہ کے رسول نے کہا تو پھر اس پہ دوسری اوپینین نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور قطعیت کے ساتھ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ المائدہ کی, میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس کا احتیاطاً, عربی تو لوگ کے سمجھ میں. ان کی یہی سزا ہے, ان جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے کسی نے جنگ کرنی ہے اللہ سے, یعنی جو ویلیوز ہیں, جو قوانین ہیں قدرت کے, اس سے ٹکراتے ہیں, اسے تبار یسعون فی الارض فساد, زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. اس کا اطلاق ہوتا ہے, یہ جو بچوں کے ساتھ جاتی ہے. یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے بالخصوص اس پہ بہت زور دیا ہے, اور لوگوں نے بھی دیا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے کو ہم اس معاملے میں نظر انداز نہیں کر سکتے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد چاہتے ہیں, کی کوشش کرتے ہیں, ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھا دی جائے, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت ان کے لیے دنیا میں ہے, اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا عذاب ہے. دیکھیے یہ جرم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سخت سے سخت سزا ہوگی نہیں. یہ اس اسمبلی کے بس کی بات نہیں ہے. بیگرز کے وہ اس کی کرتے ہیں بات, اس پہ بیگرز جو ہیں وہ چوزرز, ان کی مرضی نہیں چلتی. یورپی یونین میں مخالفت ہوگی, لیکن میں آپ کو جب یہ 2-3 دن غور کیا تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں, کچھ لوگوں سے مشورہ کیا. مجیب اللہ صدیقی ایک سیشن جج تھے سندھ کے, ہائی کورٹ کے جج بن کے ریٹائر ہوئے. انہوں نے کہا جب ضیاء-ال-حق نے حدود نافذ کر دیں, یعنی شرعی سزائیں نافذ کر دی, کچھ سزائیں, 1 سال تک قتل اور ڈکیتی اور بالجبر کا کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں آیا. وہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ اور آپ کو یاد ہے 78 یا 79 میں پپو ایک بچہ تھا, اس کے قاتلوں کو یہاں پھانسی برسرعام دے دی گئی تھی. اس سے بھی رک گیا تھا سلسلہ, لوگ خوف زدہ ہو گئے. لیکن شبنم کیس میں کیا ہوا؟ میں نے وہ پورا کیس کور کیا ہے. میں دوسرے دن محترمہ سے جا کے ملا, ان کا انٹرویو کیا بالتفصیل, اور یہ معلوم کیا کہ سارا قصہ کیا تھا ادھر ادھر سے. اس پہ ضیاء-ال-حق نے کارروائی بھی کی. یعنی دس واز ون آف مجیب الرحمان شامی صاحب جا کے ملے, انہوں نے جا کے میں نے کہا آپ کو ملنا چاہیے, انہوں نے تفصیل بیان کی. وہ لوگ پکڑے گئے. وہ جاگیرد فتح بندیال صاحب تھے, ایک فتح محمد بندیال, ان کے بھانجے بھتیجے تھے. وہاں ان کا آنا جانا تھا, جیسے محفلیں ہوتی ہیں وہاں محفلیں ہوتی تھیں. بعد نوشی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, لیکن محفلیں وغیرہ ہوتی تھی, تاش وغیرہ کھیلی جاتی تھی. جب ان کو معاف کر دیا وہ ڈر گئیں. ایک تو وہ ڈر گئیں, ایک جاگیرداروں کی سفارشیں اور منت سماجی جو اس نظام کا خاصہ ہے. اس کے بعد یہ دروازہ کھل گیا, اور پھر آگے اس کے بعد اچھا اب آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی حالات کا فرق ہے, موجودہ حالات کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ نے معاشرے کو تو چھوڑ دیا ہے. گندی فلمیں آپ تمغہ امتیاز دیتے کس کو ہیں؟ آپ ہمارے بھائی اتنے شاندار اداکار ہیں ٹیلی ویژن میں, آپ تمغہ امتیاز اس کو دیتے ہیں جسے نہیں دینا چاہیے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ ہے ہارون صاحب, کہا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے نا. یہ جو مزاحیہ پروگرام ہیں ٹی وی کے, سارے تو نہیں, بعض تو بہت ہی اچھے ہیں. یہ سوشل فیبرک تباہ کر رہے ہیں. ہر موبائل میں گندی چیزیں موجود ہیں, یہ پہنچا دی جاتی ہیں. آپ اس سلسلے کو ختم نہیں کر سکتے. آپ گلوریفائی کرتے رہے انڈین فلموں کو, اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا فساد برپا ہے کہ کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. کسی کی کوئی بھی نہیں ہے, چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو. اب آپ صرف اس کو اس سے ختم نہیں, سخت سزا سے نہیں ختم کر سکتے. تفتیش ہوتی نہیں, اس پولیس کے ساتھ آپ ختم کریں گے کیسے؟ سزا تو سخت ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ بہت گھناؤنا جرم ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کا حکم میں مین میخ نہیں نکالی جا سکتی. وہ جانتا ہے انسانوں کے معاملات کیا ہیں. ملک برباد ہو جائے گا اگر سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے دوسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے, کئی اس میں آپشن تجویز کیے گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سخت سزائیں ہونی چاہیے, مگر پولیس اور عدلیہ کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. سخت ترین سزا ہونی, مگر پولیس اور عدلیہ کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس اسمبلی کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ قانون بنائے. جو پہلے سے قانون بنا ہوا ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ سینٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ روک نہیں سکتے. وہ 10 سے 14 سال تک سزا ہے.
نہیں قرارداد کیا جی، انہوں نے جو قانون بنا کے بھیجا ہے زینب والا معاملے میں، کیا اس کا نام زینب ایکٹ ہے کیا؟ زینب، تو وہ سینٹ میں پڑا ہوا ہے، اگرچہ وہ انہیں اعتراض نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کچھ خامی ہے، مگر دور کریں نا جی، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سرد خانے میں کیوں ڈالا؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا جس بچے کے ساتھ یہ بیت جاتی ہے اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، ان کی کیا زندگی رہ جاتی ہے باقی؟ اگر عوام کی منشا ہے جن کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی یا اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اگر عوام کہتی ہماری منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا، جس طرح سے اسلام میں بھی حق دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو لٹکا دیا جائے سولی پر، تو عوام تو پھر اپنے ہاتھ میں قانون خود لینے کی کوشش کرتی ہے۔ ظاہر ہے، اس سے تو فساد فی الارض، یہی تو کہتا ہے قرآن مجید، فساد فی الارض ہوگا دنیا۔ دیکھیے انسانی جان کی حرمت تو اتنی ہے کہ فرمایا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام بنی نوع انسان کو، جس نے ایک کو بچا لیا اس نے تمام کو بچا لیا۔ انسانی زندگی کی بڑی حرمت ہے، لیکن اگر کوئی معاشرے میں یعنی اس طرح تباہی پھیل رہی ہے، اور اس کے لیے بہت سے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ لاہور میں جو ڈرامے چلتے ہیں، کراچی میں بھی کچھ چلتے ہیں، لیکن لاہور کے ڈرامے تو ایسے ہیں کہ کوئی بے شرمی کی حد ہے ان کو گوارا کرنا۔ یہ کون ان کو گوارا کرتا ہے؟ یہ بھی ایک پوری مافیا ہے، اس پہ اربوں روپے کمائے جاتے ہیں، اور ان کو سرکاری حال کس خوشی میں دیے جاتے ہیں؟ یہ جھک مارتے ہیں اگر تو اپنے طور پہ مارے، اور ان پہ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہاں کہاں حکومت سے سو رہے، عثمان بزدار کہاں سو رہے، اور گورنر کہاں سو رہے ہیں، اور چیف سیکرٹری کہاں سو رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی کام ہے اس کو ختم کرنا؟ ان سے کہیں کہ ڈرامہ ہونا چاہیے، حدود و قیود میں رہیں، مزاح ہونا چاہیے، بڑا اچھا مزاح ہونا چاہیے، گالی بکنا، ماں بہن بیوی بیٹی کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اور دنیا میں کہاں اس کی اجازت ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور باقی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن ایک جو ٹھوس وجہ دی جاتی ہے کہ صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کو اتنے دن ہو گئے، آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب ویسے بڑے کہا جاتا ہے شریف آدمی ہیں، اور گورنر صاحب کو گورنر صاحب ہاؤس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں نوٹس لیتے اس کا؟ یعنی آپ ان سے، یہ پشاور میں ہوتا تھا، گندی فلمیں دیکھا تھی، ایک پوری نسل کو انہوں نے ذہنی مریض بنا دیا، اور اب دیکھیں پوری قوم اس طرف بڑھ رہی ہے، پوری قوم اس طرف بڑھ رہی ہے۔ چلیے ان کے گرد حاشیے لگانے کے لیے بہت سارے ادارے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، غیر قانونی عمارتوں سے کوئی نہیں کام کر رہا، عدالت اپنا کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت کوئی کام نہیں کر رہے، اس میں مرکزی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چیف سیکرٹری کو کوئی پرواہ نہیں، وزیر اعلیٰ کو نہیں، گورنر کو، ان کے خیال میں یہ قوم ان چیزوں میں چلیے جو معاملات ہیں اس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر لیتی ہے، عدالت عالیہ اپنے حصے کا کام کر رہی، جس طرح سے اب کراچی میں غیر قانونی عمارتوں سے متعلق بات کیا، لیکن ہارون صاحب اس کا فالو اپ تو یہ کہ ابھی تک ہمیں کوئی بڑی تبدیلی نظر آ رہی کہ سندھ حکومت کوئی کام کرتی ہے، کوئی عدالت کے دیکھیں جی، میں تو اپنے سلسلے میں رائے دے چکا ہوں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت مؤدبانہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ قبضہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ کون آدمی کہتا ہے 4, 6, 10 مرلے کے مکان پہ 8 منزلہ عمارت بن جائے اور وہ عمارتیں ناقص ہوں اور لوگوں کو لوٹا جائے اور مافیاز وجود میں؟ اس کی حمایت عدالت کا نقطہ جو عدالت جو کہہ رہی ہے اس پہ تو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، لیکن یہ کریں گے نہیں۔ دیکھیے سعید غنی نے کہا کہ اگر مجھے یہ عمارتیں گرانے کا حکم دیا جائے تو میں جا کے چیف جسٹس صاحب کو اپنا استعفیٰ سپریم کورٹ کا استعفیٰ پیش کر دوں گا اور کہوں گا کسی اور سے کہیں وہ کر لیں، میں یہ کروں گا نہیں۔ سونے تو صحیح نا، ماوی مفادات ہیں نا۔ ناصر شاہ نسبتاً شائستہ آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جن عمارتوں میں کوئی نہیں ہے ان کو تو گرایا جا سکتا ہے، مگر جہاں لوگ بستے ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ کھچ بھری ہوئی ہے وہاں، اس کا کیا کیا؟ جناب چیف جسٹس کے کہنے کے بعد وہ عمارتیں آباد کر دی گئی، والوں کو ٹھونس دیا گیا، 1-2 دن میں عمارتیں آباد کر دی؟ جی آباد کر دی گئی۔ آج پیر مظہر الحق نے ہمارے ہی ایک پروگرام میں کہا 92 میں کہ بڑا مشکل ہوں، کہا جی فلاں علاقے میں 3000 مکان گرائے گئے تھے، ان کا 10 سال لگے تھے، اس میں کون سی شاہراہ وہ تعمیر کرنی تھی۔ ان کی بالکل نیت نہیں ہے، اس کو مرحلہ بار ہونا چاہیے، اس کو ہونا ہے، اس کو لازماً چاہیے۔ اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں نا کہ سرکاری زمینوں پہ قبضے، ریلوے کی زمینوں پہ قبضے ہوں، سرکاری زمینوں پہ قبضے ہوں، اور اس پہ بلڈرز مافیا اور لینڈ مافیا جو ہے وہ اربوں خربوں روپے بنائے، لیکن سب سے بڑا مافیا کون ہے؟ سب سے بڑا مافیا خود سندھ حکومت ہے،
سندھ سیکریٹریٹ سے بڑا کرپشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ اسے صرف نظر کیا جاتا ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ آپ بعض اوقات کراچی کی سڑکوں سے گزرتے ہیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایک پل کے نیچے 20 بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سائن بورڈ کیا ہے ان کو ایسا ہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جہاں کہیں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، وہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے سارے مکان خرید لیے، تھر والوں کو مار ڈالا، 30,000 ایکڑ زمین خرید لی زرداری صاحب نے، ان کے نائبین نے، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ یہ سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے، جو اس پہ کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتی، ان کے اپنے کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی تحریک نہیں چلائی انہوں نے، جب تک اس سے جان نہیں چھوٹے گی زرداری خاندان سے، سندھ اسی طرح ویران ہوگا، اور ویران ہوتا چلا جائے گا، مزید ویران ہوتا۔ وسائل تناسب کے اعتبار سے سندھ میں سب سے زیادہ ہیں۔ کراچی شہری وسائل پیدا کرتا ہے نا جی سب سے زیادہ، اور زمین زرخیز ہے، اور سندھ میں گرمی زیادہ پڑتی ہے، اس کی وسائل شہریوں کو تو ملتے نہیں ہیں ہارون صاحب۔ سندھ میں پھل اور سبزیاں پنجاب سے پہلے پیدا ہوتی ہے، اور اچھی ہے، کسان کو، اس کا کاشتکار کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب حکومت نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ کرپشن کو نہیں رکھے، کہ خود کرپشن میں شریک ہوگی، کم قیمت پر پولیس کے ذریعے گنا خریدے گی، جائیدادیں جو ہیں وہ شاہی خاندان خریدنے کی کوشش کرے گا، زبردستی زمینیں ہتھیائی جائیں گی۔ ایک اچھی خبر ہے، میں آپ کو بتاؤں کراچی سے، چلیے اچھی جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے جو پریشر بلڈ کیا تھا، اس کے نتیجے میں بحریہ ٹاؤن میں اور جو متاثرین تھے ان میں سمجھوتا ہو گیا۔ اس سمجھوتے کی ڈیٹیلز ایک بریک سے واپس آ کے بتا دیں ہارون صاحب۔ چلیے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں، بریک سے واپس آ کے بڑی امپورٹنٹ اور اچھی خبر آئے گی، اس سے متعلق اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے خان صاحب کیا کرنے والے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مگر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کراچی سے متعلق اچھی خبر سے ہم لوگ بریک کی طرف بڑھے تھے ہارون صاحب۔ یہ اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہے جن کے چیک جو باؤنس ہوئے ہیں وہ 6 مہینے میں کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ تو بہترین خبر آپ بتا رہے ہیں۔ اور جو وہ تھا کہ فوری طور پہ قبضہ لیں ورنہ جرمانہ ہوگا، ان کو 4 سال کی مہلت دی جائے گی۔ اس دوران جو اخراجات ہوں گے مینٹیننس کے جو معمولی ہوتے ہیں 10-15 ہزار روپے سالانہ میرے خیال میں ہوتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ وہ پے کریں گے 4 سال کے بعد، البتہ ان کا حق ساقط ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اور بھی کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، بس یہ چونکہ آج انہوں نے ارادہ کیا تھا، ابھی تک تو وہ بحریہ ٹاور کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے، آج سی ایم چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک چیز کا فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، ادھر حاجی اقبال صاحب ہیں اور یہ ہیں، اور میرے خیال میں وہ بھی ہیں کھوکھر صاحب اسلام آباد والے، کیا نام ہے ان کا، اور ادھر سیف الدین ایڈوکیٹ ہیں، جماعت اسلامی کچھ لوگ ہیں اس کمیٹی میں، ایکسپینشن کی جگہ ایک مسئلہ نہیں طے ہو رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 35% مزید ہم اس پہ وصول کریں گے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا مگر اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ مگر اس میں ایک چیز طے ہو گئی کہ کوئی جو نئے پلاٹ وہ مارکیٹ میں پیش کریں گے اس کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، اس کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ اس لیے کم نہیں ہوگی کہ اگر وہ قیمت کم کر دی جائے تو تمام جائیدادوں کی قیمت اس علاقے میں کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کو کم قیمت میں بیچنے پڑتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ امپلیمنٹ کس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ غنیمت ہے، کچھ لوگوں نے وہاں شور ہنگامہ کیا، پراپرٹی ڈیلروں نے، کچھ اور لوگوں نے کہ یہ مظاہرے جاری رکھنے چاہیے، تو نعیم الرحمان صاحب بڑا سینسیبل آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ گریجولی کام کسی سلیقے سے ہوتا ہے، اور آپ کے کچھ مطالبات منظور کر لیے گئے اور باقی کے لیے کوشش ہم جاری رکھیں گے، ورنہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ بات چیت جاری رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس سے کافی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ ٹھیک ہے، ریلیف کے لیے ایک اور احتجاج ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ ہے اپوزیشن، یعنی کہ نون لیگ تیاری کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، اس مہنگائی کو کنٹرول حکومت نہیں کر پا رہی، خان صاحب کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے۔ اب اس مظاہرے کا کون کیا کرے گا؟ وہ بڑا برا محاورہ ہے پنجابی کا، روندی یارہ نو لیلا نا پراواں دا، ان کو مہنگائی سے نہ رب کھرب پتیوں کو کیا تکلیف ہے۔
یہ تو اس کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر باقی وہ خان صاحب پہ طلاق تو منیر نیازی کے اسی مصرے کا ہی ہوتا ہے, کچھ شہر دے لوکی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق. ماشاءاللہ کام بھی ایسے کرتے ہیں, ہمیشہ دوسروں کو شکے لگانے کے موقع دیتے ہیں. بعد یہ آٹے کا کرائسس تو ہینڈل کر لیا گیا, غلطی تو تھی, گندم ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, اسمگل نہیں ہونی چاہیے تھی, اور فلور ملوں کو جو بند پڑی تھی انہیں آٹا نہیں ملنا چاہیے تھا, اور لاہور اور پنڈی کی فلور ملوں کا کوٹا ایک جیسا ہونا چاہیے تھا. تحقیقات کا آغاز ہو گیا اس پہ, اس پہ تو اللہ مجرموں کا تعین ہو, انہیں سزا ہو. دیکھیے وہی بات ہے, سزا ہوگی تو رکے گا, سزا نہیں ہوگی تو نہیں رکے گا. وہ چاہے پارٹی والے ہوں, پارٹی سے باہر والے ہوں, یا کوئی بھی, اس کا تعین ہو. اس پہ جہانگیر ترین پہ الزام آ رہا ہے. اب یہ الزام صحیح ہے یا غلط, اس کا فیصلہ کسی قاعدے کرینے سے ہوگا. یہ تو مخالفین بھی تو اڑاتے ہیں نا بعض اوقات. یہ مخالفین کہتے ہیں کہ ان کی ملوں کی چھان بین ہونی چاہیے. بالکل, سب سارے ملوں کی چھان بین ہونی چاہیے. اس میں کچھ اور اقدام, دیکھو کچھ چیزیں تو کی نا انہوں نے, یہ مطلب اس میں تھوڑی سنجیدگی نظر آتی ہے. یہی طریقہ ہے دالوں کے معاملے میں بھی, یہی طریقہ ہے. اگر دالیں مہنگی ہو رہی ہیں, دالیں تو کارٹلز خریدتے ہیں بالعموم, کیونکہ باش کی دال ہے یا مونگ کی ہے یا مسور کی ہے, چنے کی, یہ ہوتی کتنی ہے, چند ارب روپے کی ہوتی ہے. 10-20 ارب کو کارٹلز خرید لیتے ہیں, ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ وہ امپورٹ کی جائیں. حکومت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جب حکومت امپورٹ کرے گی, اگر ضرورت پڑے تو جو سٹاک پڑے ہوئے ہیں وہ باہر نکلیں گے. ٹھیک ٹھیک. گھی کے مسئلے کا ایک حل ہے, اب وہ پتہ نہیں کرتی ہے حکومت یا نہیں کرتی. 17% سیلز ٹیکس ہے, اس پہ کچھ کم کر دیں, کچھ قیمت تو گر جائے گی نا اس کی فوری طور پہ. ابھی کیبنٹ اجلاس میں کہا جا رہا ہے کہ قیمتوں کا تعین ہوگا. فیصلے تو ہوں گے بدھ کے دن, ابھی تک تو ڈیبیٹ ہو رہی, لیکن اس میں پہلی دفعہ سنجیدگی نظر آئی ہے. جب یہ اتنا پریشر پڑا تو وہ گھبرائے, اور اس گھبراہٹ میں ایک معقول کام کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ریٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. حکومت کے ریٹ کہا جا رہا ہے کہ موجود ہی نہیں ہے, تو پھر کس طرح سے کسی بھی چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو اپنے ریٹ تو قائم کرنی ہوگی. جو حکومت اپنے ریٹ قائم نہیں کرتی وہ رخصت ہو جاتی ہے. ایک ہوتے تھے اپنا, کیا نام تھا ان کا, پہلے بھی آپ کو اس کا مثال دی تھی, محمود افغزنا, محمود غزنوی کے بھائی مسعود, ان کے پاس وہی سلطنت تھی جو محمود چھوڑ گیا تھا اپ ٹل لاہور, اور ان کے پاس وہی فوج تھی جو محمود چھوڑ گیا تھا. فرق یہ ہے کہ جب انڈیا میں مار کا درپیش ہوتا تو وہ شمال کی طرف چلے جاتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ریپلیس کر دیا علپ ارسلان کے قبیلے نے. ریٹ اگر نہیں ہوگی, اگر آپ ریٹ قائم نہیں کرتے, دیکھیں نا یہ مہنگائی کی فکر کی تو اچھی بات ہے نا, جو بھی کیا فیصلے اب ہو رہے ہیں, اگر مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور انہیں نافذ کر دیتے ہیں تو سر آنکھوں پہ, لوگوں کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ عمران خان کی حکومت ہے یا اس کی نواز شریف کی ہے یا زرداری صاحب کا. تو خیر قصہ اس طرح پاک ہوا جیسے کانگریس کا دہلی میں ہو گیا ہے, کیجریوال نے کر دیا. کانگریس کا تو بالکل ہی زبایا ہو گیا. اس کے بعد راستے ہموار بھی کر رہے ہیں وہ دونوں جماعتوں کے لیے. اگر تو یہ ریٹ اپنی نافذ کر دیں گے اور کچھ کر دکھائیں گے, اور کچھ کر دکھانے کے لیے پوری یکسوئی اور پوری ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے. یعنی ایک ہے لانگ ٹرم چیزیں, وہ تو سول ادارے تعمیر کیے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن جو کچھ ہو سکتا ہے. آٹے کا مسئلہ حل ہوا نا جی, آٹے کا تو مسئلہ ایسا حل ہوا کہ چکی کا آٹا جس بھاؤ بک رہا تھا کرائسس سے پہلے, اس سے بھی نیچے آ گیا. صحیح. اب حکومت کو, یہ میں نے آپ کو بتایا, چینی کا بھی, آٹے کا بھی, گھی کا بھی. چلے خان صاحب, ان معاملات سے نبردآزما ہو جائیں گے, نمٹ لیں گے, مگر اس کا کیا جو اب حفیظ شیخ صاحب کرنے جا رہے ہیں؟ خبریں ہیں اسد عمر صاحب دوبارہ اس وزارت میں آ کے فٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج اسد عمر صاحب کو بزی ہوں گے, کوشش کی, رابطہ نہیں ہو سکا. تو اسد عمر صاحب تو جس طرح کا ان کا مزاج ہے کہ تو آسانی سے تو نہیں اس کو قبول کریں گے. وہ پھر آزادی چاہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک دفعہ لگا دیا ہٹا دیا, پھر دوسری دفعہ لگا کے ہٹا دیں گے. تو باقی رہ گیا حفیظ شیخ صاحب, ان سے کیا امید ہو سکتی, ان کی کیا کمٹمنٹ اس ملک کے ساتھ ہے؟ کمٹمنٹس کے ساتھ ہی وہ یہاں پر آئے تھے, اور کمٹمنٹس خان صاحب کے ساتھ ان کی بہت ساری تھی. اکانومی کو اٹھائیں گے, یاد ہے بڑا اس پہ کریٹیسائز ہوا تھا. انہوں نے کیا اٹھانا ہے, ان کو کیا دلچسپی؟ وہ کہتے ہیں 17 روپے کلو ٹماٹر وہ مل رہے ہیں ٹماٹر. ویسے تو فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے بھی حد کر دیا, انہوں نے کہا 5 روپے کلو مٹر مل رہے ہیں. جی
تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود خریداری کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیوں لے کر آئے تھے پھر اگر ان کی کمٹمنٹس نہیں تھی؟ عمران خان صاحب نے کوئی یہ زندگی کی پہلی غلطی کی ہے؟ عمران خان صاحب کو جو آدمی مشورہ دیتا ہے اس کی مان لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی غلطی کو دیکھ کے سمجھ لینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حفیظ شیخ صاحب رہے تھے، کوئی اچھا پرفارم نہیں انہوں نے کیا تھا. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. وزیر خزانہ تو ملک کا ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے غلام اسحاق خان صاحب جب جاتے تھے نا ڈائلاگ کرنے کے لیے، مثلا قرض نیگوشیٹ کرنے کے لیے جاتے تھے، کوئی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، کوئی خریداری نہیں کرتے تھے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے. ایسی امانت داری تھی. ایک دفعہ پوچھا وہ آپ کچھ لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سویٹر خرید کے لایا ہوں. ایک دفعہ یہاں وابڈا ہاؤس میں ٹھہرا تو وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ خان صاحب یہاں وابڈا کے چیئرمین ہیں تو یہاں ٹھہرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہاں ٹھہرتے تھے. میں نے خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ کھانا کھایا اور نہایت عمدہ کھانا اپنے گھر میں وہ کھلاتے تھے، دفتر میں نہیں. تو پوچھا کہ وہ کیا کھاتے تھے کھانے کا؟ وہ وابڈا کے چیئرمین تھے، آئیڈیا ان کا تھا، بنایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا وہ کہتے تھے آدھ کلو قیمہ پکا لو بیف کا. اچھا، کوئی دوپہر کو کھا لوں گا، کچھ شام کو کچھ شام کو کھا لوں گا. وہ دیکھیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جب تک غلام اسحاق خان صاحب وزیر خزانہ، حالات اس وقت بھی بہت اچھے نہیں تھے، لیکن یہ بہرحال یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ کیا کوہوٹا والوں کو پیسوں کی ضرورت اور اس میں تاخیر ہو جائے. وہ چیک پہلے بھیجتے تھے، بعد میں خود پہنچ، اور ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے. وہاں جاتے تھے، سائنسدانوں سے رابطے میں رہتے تھے اور انہیں جتلاتے تھے. پچھلے سال تو آپ یہ کہہ رہے تھے، اب آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. حفیظ شیخ کی کوئی کمنٹ، حفیظ شیخ کو تو بدلنا ہی پڑے گا، لیکن کب؟ اسد عمر صاحب مجبوری میں لائے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے تو اس وزارت خزانہ کے لیے میری ان سے بات نہیں ہوئی، میری ان سے بات نہیں ہو سکی. آپ کو لگ کیا رہا ہے ہارون صاحب، یہ بتائیں. نہیں لگ رہا، میں کیا مجبوری میں اسد عمر صاحب کا انتخاب ہے؟ اندازوں پہ ججمنٹس نہیں دی جاتی. اسد عمر صاحب کو بنا دیں. اسد عمر صاحب کو کچھ احساس تو ہے، انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. مگر خان صاحب کو احساس نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب کو احساس تھا، اس لیے خان صاحب کو احساس ہے، خان صاحب کو فہم نہیں ہے. خان صاحب کیا یہ چاہتے ہیں ان کی حکومت ان پاپولر ہو جائے، ناکام ہو جائے، غریب اس میں مرے؟ 18 مہینے تو گزار دیا، اب آگے کیا کریں گے؟ یہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے جان لیں گے. ادراک نہیں ہے. چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو حکومت نے ریاست کے ساتھ ٹکرانے والوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کیا انتظام کیا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سایہ ملک بھارت کی بھی بات کریں گے، جہاں پر دہلی کا جو سلطنت ہے، جو تخت ہے، اب مودی صاحب کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پھر سے نہیں آئے گا. عام آدمی پارٹی کس بنیاد پر یہ الیکشن پھر سے جیت رہی ہے، اس سے متعلق بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ریاست سے ٹکرانے والوں سے متعلق بھی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی ہارون صاحب. حکومت نے کیا منصوبہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہ وکلا گردی ہو رہی ہوتی ہے، جس کا دل چاہتا ہے توڑ پھوڑ کرتا ہے، جس کا نہیں. وہ آپ ہی بتا رہے تھے قانون میں کچھ ترمیم کی جا رہی ہے. بالکل قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے، کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر کسی طاقتور ایک گروہ کو اجازت دے دی جائے گی تو یہ اسی طرح کا ٹیررزم ہے جس طرح کا ٹیررزم ہم نے بھگتا ہے. جب قانون توڑنے والوں میں سے ایک کو اجازت دے دی جاتی ہے تو تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر کوئی کہیں اس کی کوئی فساد کی آخری حد. جناب اختر عبد الرحمن مرحوم کہتے تھے سستی کو معاف کیا جا سکتا ہے، خرمستی کو کبھی معاف نہیں کیا. یہ ہے خرمستی، یہ ہے اپنی طاقت کا احساس، یہ ہے طاقت کا نشہ، وہی جو سیاستدانوں میں ہوتا ہے. اس کو تو بڑی سختی کے ساتھ دیکھیں کہ یہ ان کا کیا قابل احترام پیشہ ہے. بالکل. یعنی لوگوں کو انصاف دلانا، اور کیا وتیرہ انہوں نے اختیار کر لیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی انہیں کسی نے ٹوکنے کی کوشش کی، خواہ نعیم بخاری تھا، خواہ اپنے اعتزاز احسن صاحب سے، تو ان کی الٹا مذمت کی. تو اس پہ سختی کرنی چاہیے. بس اس پہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیشہ کے لیے لائسنس منسوخ کر دیا جائے. ہمیشہ کے لیے منسوخ کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے. چلیں ہوپ فلی دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. اب ذرا کشمیر سے متعلق بات کرتے ہیں. میں چاہتی تھی سب سے پہلے افضل گرو لوگوں کے حافظوں کو تازہ کرنا. دیکھیے بہت دردناک واقعہ ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ بیان کرتا ہے، مجھے اس کو دیکھ کے ثبوت اللہ شاہ مرحوم کا ایک واقعہ یاد ہے، جب موجودہ پیر پگارا کے دادا تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی. انہوں نے تو واقعی بغاوت کی تھی.
کہ وہ جب گیا اس کو دیکھنے کے لیے افضل گرو کو، وہ ایک جوان رانا تھا اور وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے پھانسی دی جانی تھی تہاڑ کی جیل میں. جی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انہیں وہاں کیوں رکھا جاتا ہے. اس کو جگایا گیا، اس نے کہا تم میرے ساتھ چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا وہ اتنا آسودہ تھا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ بالکل کمفرٹیبل تھا. اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. اب وہ تو بالکل راز ہی کھل گیا پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے. جی اس نے کہا تم چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. ہم نے چائے پی اور باتیں کرتے رہے. پھر اس نے کہا اور چائے پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. کشمیری آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا بڑے شوقین ہے. اس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی. دیکھو قدرت کے سے کوئی تاریخ میں راز نہیں رہتا. وہ جس ڈی ایس پی نے اس کو بھیجا تھا کہ ان 2 آدمیوں کو لے جاؤ دلی چھوڑ دو، وہ ڈی ایس پی 2 ہفتے پہلے گرفتار ہوا ہے. کیوں کیا تھا انڈیا نے؟ 9/11 ہو چکا تھا اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے ان کی حمایت کر رہا ہے. پارلیمنٹ پہ کون حملہ کر سکتا ہے آسانی سے؟ یہ ہماری صوبائی اسمبلی تک آپ جا نہیں سکتے، اور ان حالات میں پارلیمنٹ کے کون سے کیا حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے. اب وہ پکڑا گیا ہے اور اب وہ 2-3 ٹیررسٹوں کو لے کے جا رہی ہے. فالس فلیگ آپریشن اس کو کہتے ہیں. CIA نے ایسے بہت آپریشن کیے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب کا تو میں نام بھی لکھ کے لایا تھا میرے ذہن سے، میرا خیال ہے میڈوز اس کا نام تھا. ٹھیک. اس میں تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی کہ کتنے واقعات ہیں جب CIA نے بحری جہاز ڈبوئے ہیں، آبدوزیں ڈبوئی ہیں، حملے کیے ہیں. فالس فلیگ آپریشن یعنی دوسرے کے نام لگا دیا جائے. لیکن اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوا. کشمیر تو آج بھی انڈیا کے سے بلکہ الٹا نتیجہ نکلا ہے. دیکھیے کل تک وہاں بحثیں ہوتی تھیں کہ پاکستان کشمیر کے ساتھ ملے گا، خود مختار ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا. آج یہ بحث ختم ہو چکی. آج اتفاق رائے ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں طے کرتے رہیں گے. اور میجورٹی تو پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے. تہاڑ جیل میں اس لیے رکھا ہے، مقبول بٹ کو بھی وہیں پھانسی دی گئی تھی اور ان کا دن بھی یہی ہے. مقبول بٹ کا بھی غالباً 11 فروری ہے. اس لیے کہ تہاڑ جیل سری نگر سے اتنا دور ہے جتنا پشاور سے کراچی ہے، تاکہ ان کے پسماندگان، ان کے خاندان ان سے رابطہ نہ کر سکیں، انہیں اذیت دی جائے. اب بھی یہی ہے. کرفیو اگرچہ لفٹ کر لیا گیا ہے لیکن گلی گلی میں فوج ہے تاکہ لوگ خوف کے عالم میں رہیں. صدیوں کے عمل میں کشمیریوں نے کلچر کو پروان چڑھایا ہے. وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جب کھانے کو کوئی چیز زائد ہوتی ہے تو وہ مسجد میں بھیج دیتے ہیں، وہاں ضرورت مند لوگ اور اچھا کھانا پہنچاتے ہیں. اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 3 سیاحت ختم ہو گئی جو صدیوں سے چلی جاتی تھی، اور $3 بلین کا لاس ہوا ہے. باغات اجاڑے گئے ہیں، آگ لگائی گئی ہے اور مارکیٹیں تباہ کی گئی ہیں. لیکن کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور مودی ایز اے ہول انڈین قوم نے ابتدا کر دی اس کو ریجیکٹ کرنے کی، اور وہ دلی کے الیکشن سے باز ہے. ابھی کیا وجوہات کیا بنی ہے؟ صرف انتہا پسندانہ سوچ یا پھر کچھ اور؟ امیت شاہ دیکھیں انہوں نے بڑی جارحانہ مہم چلائی، اور امیت شاہ نے یہ کہا کہ یہ شاہین باغ میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنے زور سے ہمارے اس پہ بیلٹ باکس پہ مہر لگاؤ کہ اس کی آواز وہاں سنی جائے. انہوں نے اتنے ہی زور سے مہر لگائی مگر کیجریوال کے حق میں. اس لیے کیجریوال نے کیا کیا جس سے عمران خان صاحب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے اور حکومتوں کے. اس نے خواتین کے لیے کرائے کم کر دیے، بجلی سستی کر دی، صحت کا بجٹ بڑھا دیا، پانی کی سہولت بڑھا دی، تعلیم کے لیے تو غالباً 60 کروڑ روپے کا بہت بڑا بجٹ ہے جو ہر سال وہاں سے نکل رہا ہے رکھا. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو قصہ پاک ہو گیا. رہ گیا راہل گاندھی، تو اسے دیکھ کے مجھے بار بار بلاول بھٹو یاد آتا ہے. مجھے آپ کی کل والی باتیں بھی یاد ہیں ابھی تک. بلاول بھٹو یاد آتا ہے. نہ وہ کوئی الائنس بنا سکا، نہ کوئی تحریک، اسے ملا ہی کچھ نہیں. لیکن ابھی کامیابی کے لیے OIC کا اجلاس ہونا بھی تو بڑا ضروری ہے ہارون صاحب، تاکہ آواز پہنچ سکے. OIC کا اجلاس نائجیریا میں طے پا گیا ہے. 2 یا 3 اپریل کو ہوگا، اور عمران خان کا پریشر کا کام آیا ہے. اس سے بھی زیادہ پریشر کام آیا ہے اردوان کا، جو اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی تو معاملہ اس لیے کہ اس نے کہا، اس نے اس کو بے نقاب کیا نا، اس کو پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ بیک فٹ پہ ہیں اب.
ٹھیک ہے، ایک اہم بات آپ کو بتاؤں جی، ہر وہ شخص جو مقبوضہ کشمیر سے ترکی گیا ہے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. نہ صرف حکومت نے اس کو سہولت دی ہے، ایک مشہور جرنلسٹ چلا گیا وہاں. اچھا، نہ صرف حکومت نے اس کو سہولت دی ہے، اپوزیشن سعادت پارٹی نے بھی اس کو سہولت دی ہے. ان کو جابز دی جا رہی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں. اور کتنی میں نے آپ کو بتایا تھا 30 کانفرنسیں ہوئی ہیں. آج چیک کیا ہے 50 کانفرنسیں ہو چکی ہیں. وہ انکریج کر رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر کو، وہ انکریج کر رہے ہیں فلسطین والوں کو انکریج کر رہے ہیں. جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ترکی والے ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کی روہنگیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ بلند آواز رضوان کی تھی. خان صاحب کو بھی اس سے تھوڑا سا سبق. لاسٹ 3 منٹس ہے میرے پاس، 2 اور 3 منٹس ہیں ہارون صاحب. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو واقعہ پیش آیا جس کے متعلق پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں چاہ رہی تھی لوگوں کو بتائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جو چیز رپورٹ نہیں ہوئی وہاں پر دیکھیں جی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایئر لائن اپنا آپریشن جو ہے مسافروں کی ہینڈلنگ جو ہے وہ دوسری ایئر لائن کے حوالے، یہ دنیا بھر میں ایک پریکٹس ہے. پی آئی اے نے ابو ظہبی میں یہ اتحاد ایئر لائن کے حوالے کر رکھا. اتحاد ایئر لائن ایک اچھی ایئر لائن ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، لیکن ملازم ان کے زیادہ تر ہندو ہیں. اب کچھ عرصے سے کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی مسافروں کے ساتھ جو زیادہ تر مزدور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. کل جب پر 262 فلائٹ نہیں وہاں ابو ظہبی میں ٹھیک ہے 26 یہ فلائٹ 262 جب آ رہی تھی تو بہت ڈانٹ ڈپٹ پاکستانی مسافروں کو کر رہے تھے. وہ بیچارے مزدور خاموش ہیں. پاکستانی مینیجر انہیں پی اے کا مینیجر وہاں موجود تھا، انہیں سمجھانے. اور ایک کاؤنٹر ایک چھوٹا سا ایک کونے میں بنا ہوا، تو ایک پاکستانی، میں ان کا نام لینے میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، اپنا چلیے چھوڑیے ہارون صاحب، نام چھوڑیے. نہیں نام کیوں چھوڑ جائے، غزال محمد الغزالی صاحب، وہ اس میں سے انہوں نے کہا کہ ویل چیئر چاہیے. والدہ صاحبہ ان کی وہ اپنی بھتیجے سے ملنے کے لگے. محمود غازی صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے، ون آف دا گریٹ ٹیچرز ان پاکستان، تو ان کی صاحبزادی سے وہ ملنے کے لیے گیا تھا. ویل چیئر مانگی، اس نے کہا 132 ریال دے دے. آپ کو پتا ریال کتنا مہنگا ہے؟ جی بالکل. وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے کہ ویل چیئر کے لیے 132 ریال، جو دنیا میں انڈیا میں بھی نہیں کہیں بھی نہیں ہے. ویل چیئر 132 ریال انہوں نے پے کیے، اس کے باوجود وہ تاخیر سے لائے. اور پھر یہاں پہنچی جب وہ فلائٹ تو آدھا گھنٹہ سیڑھی ہی نہیں لگائی گئی اس کا نوٹس لے. اچھا وہ پی آئی اے سے جیلسی کی ایک وجہ ہے، آمدن بڑھ گئی ہے، مسافروں کی تعداد بڑھ گئی ہے، سلوک بہتر ہوا ہے، اعتماد بڑھا ہے. ایک سیٹ بھی اس میں خالی نہیں تھی، ایک سیٹ بھی. یہ جیلسی فیکٹر اس کا یہ انڈینز کو اس کا بڑا پرابلمز ہے. اتحاد ایئر لائن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہاں کیا ہوا اس کا پی آئی کے انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے. نماز فجر کا وقت ہے، کچھ لوگ اترنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اور آدھ گھنٹے کے بعد سیڑھی آ کے لگی. یہ پی آئی اے کے خلاف سازشیں پہلے تو یہاں جاری رہتی تھیں مفاد پرست، ابھی ابو ظہبی میں بھی شروع ہو گئی، اور امید ہے کہ اتحاد ایئر لائن اس کا نوٹس لے گی. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. پاکستانی مسافر کوئی یتیم و یسیر نہیں ہے کہ حکومت ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. اس کی پرواہ کرنی چاہیے، حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اتحاد ایئر لائن کو بھی لینا چاہیے، پی آئی کے انتظامیہ کو بھی لینا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.